tanhai, loneliness, yeah. So the way we have to welcome and mingle with that person, that person would feel, mashallah, this is truly my hope. So I hope we are applying for all our newcomers with this akhlaq nabawi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Can I go? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله. परवरदिगार आलम के फ़ज़्ल करम से हम कोशिश कर रहे हैं कि सीरत नबवी और आले नबी पर चलते हुए अपनी ड्यूटीज़ और ज़िम्मेदारियों को समझें इंशाअल्लाह. सो एक तो अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुआ अहलुह ज़रूर दिन में कई मरतबा कहा करें, क्योंकि इससे ज़्यादा प्यारा, अच्छा, मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह तो यकीनन है ही है. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन कमा हुआ अहलुहु की बात ही कुछ और है. हमें बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन है कि जब हम कमा हुआ अहलुह कहते हैं तो सारे जो अल्लाह की गैबी दुनिया है वहाँ की मखलूक़ात हैरान रह जाती है और वो कहते हैं हम बेबस हो गए, हम कैसे काउंट करें इस कंप्लीट या शुक्र के इज़हार को, के सवाब को और अजर को. अच्छा, अभी तक जो हमने कोशिश की है समझने की वो ये है कि एज़ अ मुअल्लिम, एज़ अ टीचर, इंशाअल्लाह अगर हम मुअल्लिम हैं तो हमारी क्या सिफ़ात, क्वालिटीज़ और हमारी क्या ज़िम्मेदारियां हैं टुवर्ड्स स्टूडेंट एंड शागिर्द. सो नंबर 4 आज हम कर रहे हैं, वो अहादीस की रोशनी में है, वो लय्यन होना है. लय्यन या बहुत ही अहम है लबो लहजा का लय्यन होना. सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते लय्यनु लिमन तुअल्लिमून, जिनको तालीम तुम दे रहे हो उनके साथ नरमी के साथ पेश आओ. सो और एक और जगह जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मनक़ूल है, नहजुल फ़साहा में ये हदीस है कि बाअसनी मुअल्लिमन मुयस्सरा, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बना के भेजा है, लेकिन द कंडीशन एंड द क्वालिटी जो मेरे साथ मुअल्लिम के साथ रखी है वो है मुयस्सर, यानी जो बहुत ही आसान देने वाला है. युस्र से या आसानी यानी गलतियाँ बच्चे करेंगे, आपको डेफिनेटली जैसे हम कहते हैं फर्मली एंड फ्रेंडली, फर्म भी होना है नो डाउट, लेकिन जैसे हम अल्लाह तबारक व तआला से कहते हैं या मैं यक़बलुल यसीर व याफ़ु अनिल कसीर, इसी तरह हम भी लोगों के साथ यक़बल अनिल यसीर बन जाए. उनके इनकम्प्लीट काम को हाँ बस कंप्लीट समझ लें. और वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक ऑलवेज लाइक जब जहाँ आप ट्रेन कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, जहाँ आपके पास थोड़ा सा रूम होता है उनकी इस्लाह करने का, वहाँ पर, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आए. जैसे मैंने अपने बाबा की ज़िंदगी में ये बहुत देखा कि वो जिस तरह से ट्रस्ट करते थे और कोई प्रोजेक्ट, कोई काम, कोई इवन कोई इल्मी काम भी कभी देते तो बहुत सी हमसे गलतियाँ होती, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि इस तरह से नहीं करते थे कि जी बिल्कुल ये गलत है और आप नहीं कर सकते हो. और तो इतना अफ़्व दरगुज़र, और कभी कभी अगर उस बंदे में टैलेंट है और वो करना चाह रहा है, मेहनत कर रहा है, जैसे बच्चा मेहनती है, अच्छा है, लेकिन उससे गलतियां हो रही हैं, तो उसको बिल्कुल ही नरमी के साथ ऐसे नदीदा ना देखना कि उसमें फिर वो एतमाद आता है और वो आगे बढ़ता है. ये बहुत एक बच्चों की तरबियत में भी और उन्हें उस लीडरशिप क्वालिटी तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी काम उनको दे तो कहे ये आपका काम है, ये आपका प्रोजेक्ट है, ये आप करें, सारा क्रेडिट उन्हें दे, इज़्ज़त दे, एहतराम दे, और गलतियों को इतना दरगुजर करे कि वो यकीन करे कि मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है. उसको यकीन ही नहीं आएगा. वो बड़ा होगा तो कहेगा अच्छा मैं इतना नालायक था, मुझे तो अब पता चला, ओह मेरे उस्ताद ने क्या करम किया,
بعد میں اس کو ریئلائز ہو کہ اس کا کرم کتنا بڑا تھا. سو یہ بات بھی مشہور ہے کہ اور دین اس دین سہلۃ السمحہ. ہیو یو ہرڈ؟ very very famous, yeah. Sahla and samha, we have two qualities for our deen, yeah. So deen sahla, sahal آسان, and samha وہی ایسا دین جو کہ بہت ہی پریکٹیکل, انجوائیبل یا آسانیاں ہیں ہمارے دین میں. اس کا مطلب یقیناً یہ نہیں ہے کہ ہم رولز کو توڑیں. یو نو وی آر جسٹ سیئنگ کہ اس ٹریننگ کے دوران ہمیں, جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں برٹش ڈسپلن جس میں کبھی بہت زیادہ بٹر ہو جاتا ہے. آئی ڈونٹ لائک یو نو بچوں کو جس طرح ڈانٹ ڈپٹ کے کبھی مثلاً ٹائم پہ سلانا ہے اور ہمیشہ وہ سوئے, اور وہ اگر نہیں سوتا تو معافی نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے گھر کا قانون یہ ہے کہ سب نے اتنے بجے سو. ارے وی آر انسان, یو نو وی ہیو فیلنگز, وی آر ناٹ روبوٹ. سو بچہ بھی ایسے ہی ہے, جب اسٹوڈنٹ ہے سب کو سب کچھ کرنا ہے, لیکن ایک دفعہ ایک بچہ نہیں کر رہا تو بہت سی چیزیں ہمارے ذہن میں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو لین ہونا اس طرح سے. وہ جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ نہیں کو دروازہ بند کریں, بلکہ کیا کہ کون دروازہ بند کرے گا؟ آپ دروازہ بند کریں گی. دیکھیں یہ لین ہونا ہے. یا آپ میرے لیے پانی لائیں گی مثلاً, یو نو, تو وہ سامنے کتنے پانی لاؤ, یا پانی لائیں, یا آپ پانی لا سکتی ہیں. از اٹ پاسبل فار یو, یا ٹو کلوز دا ڈور, تو شٹ دا ڈور, جو بھی کچھ ہے, جو بھی بچوں سے کہنا ہے کوئی بک دے دے یا واٹ ایور چیک کر لے, تو اس کو سوالیہ انداز سے جو ہے کہنے سے وہ بہت لین, اس میں لینت آ جاتی ہے. اچھا جی. نمبر 2, اقرار بلا علمی, کہ ہم اگر ہمیں کوئی مسئلہ کا حل یا کچھ بچے نے پوچھا, اسٹوڈنٹ نے پوچھا اور ہمیں نہیں پتہ, سو حدیثوں میں ہے کہ سب سے بڑا شجاع وہ ہے جو کہتا ہے یا انا لا ادری لا علم. کہنا ایک بہت بڑی شجاعت ہے کہ مجھے نہیں پتہ, یو نو, میں پتہ کر کے دیکھ کے بتا دوں گا. تو یہ حدیث میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا سئلت عن علم لا تعلمه فقل. یہاں پر کہا ہے کہ اس کو ذرا لاؤڈ بھی کہہ دو کہ مجھے نہیں پتہ, سب سن لے کہ میں کتنا کمزور ہوں. آہستہ سے بھی نہ کہو, بے شک زور سے کہو کہ فقل لا اعلم ہو. اور نمبر 6 ایک ہے خصوصی طور پر 1 to 1 اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ, اگر ٹائم اور نمبرز کی وجہ سے if it is doable and practical. انبیاء ائمہ علیہم السلام کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک عمومی ہوتا ہے اور ایک خصوصی بھی ہوتا ہے. تو وہ خصوصیت پر بھی تھوڑی ہلکی پھلکی آپ توجہ ضرور رکھا کریں. اینڈ دین ون مور پوائنٹ وچ وی ہیو اکارڈنگ ٹو احادیث دیٹ شاگرد سے مشورہ لینا. اس کی مثال حضرت ابراہیم کی زندگی سے یہ دی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شاید 80s 90s میں تھے, اور ان کا بیٹا only 13-14 ٹین ایجر ہے, لیکن حکم اللہ کا ہے. لیکن پھر بھی the way, you know, look at the dialogue between father and son and teacher and student, کہ اگر آپ اس ڈائلاگس کو دیکھیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف خبر دی جا رہی ہے, پوچھا جا رہا ہے کہ تمہاری رائے کیا ہے, ہاں تم کیا سوچتے ہو. سو میں نے ایک چیز ایران میں بھی بہت دیکھی, ایڈوپیا والوں میں بھی بہت دیکھی ہے کہ وہ بچے سے یا جب ٹیچرز یا آئی ڈونٹ نو پیرنٹس جو بھی آئے نا, کچھ بھی کہیں بہت ہی نیگیٹو بھی بات کر رہے ہو, تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ آپ کی سوچ ہے, اوہ یہ آپ کی رائے ہے, اچھا. وہ اس کو فوراً ایکسیپٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں اچھا اوکے یو تھنک دیٹ وے. تو وہ سامنے والے کا آدھا غصہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں اچھا یہ میری رائے ہے, تو پھر وہ آرام, اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ ایسے سوچ رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس سے ہوتا ہے کہ اس نے مجھے صاحب فکر, صاحب رائے سمجھا, یہ میرے مشورے کو سن رہا ہے. بے شک ہم اس سے ٹوٹلی ڈس ایگری کر رہے ہو, لیکن شروع اسی طرح سے کرنا ہے. اوکے یو نو دیٹ از دا وے یو تھنک, اوکے آرام سے. تو یہ مشورہ کو اور اس کی فکر کو عزت دینا اور احترام دینا ہو جاتا ہے انشاءاللہ. اور لاسٹ پوائنٹ وچ وی کین سے از, اگر کوئی کرٹیسائز کیا جائے اسٹوڈنٹس کی طرف سے, تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم کیا کریں؟
انتقاد پذیری کی کوالٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کرٹیسزم ایکسیپٹ کرنے کی ایبلٹی. ہاں. تو اگر بچے کرتے ہیں تنقید، مجھے آج کل کی دنیا میں نہیں پتہ کس طرح سے کرتے ہیں. Like for example, when they say this method, I'm not understanding your technique, this teaching methodology, I'm not understanding this. So that's like very respectfully they say to you. Usually. Usually, yes. No. Sometimes, they, harsh no. Like the tanqeed and جو criticism ہے وہ آپ پر بھی ہو سکتی ہے. Not about the way of teaching or. So usually I don't know ہمارے اسٹوڈنٹس شاید اتنا نہیں کرتے ہیں، ہے نا، کم ہی کرتے ہیں. یہ کرتے ہیں؟ ہاں. آج آپ نے اچھا پڑھا، آج آپ نے اچھا پڑھا ہے. تو میں نے کہا الحمد للہ خدا نے مجھ پہ اتنا کرم کیا کہ میں نے پڑھایا تو جب کو سمجھ میں آیا. تو اچھا بھی لگتا ہے، بچوں کو ایکسپریسو ہونا بھی چاہیے. تو ایک طرح سے اپنی جگہ پہ ٹھیک تھی نا، کیونکہ اس نے کوشچنس شارٹ تھے تو اس کو سمجھ آ رہے تھے، تو اس نے ایسے اپنی جگہ اس کو شاید ٹھیک ہی لگا. کہتے ہیں بچے صحیح. وہ ایک مجھے تھوڑا سا ایک واقعہ رفلی یاد آ رہا ہے کہ دو علماء کے درمیان ایک ڈبیٹ ہوتی ہے کسی ایک علمی ٹاپک پہ. تو جو صحیح تھا اس کو وہ غلط ثابت کر کے آؤٹ آف ٹاؤن چلا جاتا ہے، اور پھر جب وہ اپنے ٹاؤن پہنچتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، دیکھتا ہے اور ریسرچ کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے میں غلط تھا، وہ ٹھیک تھا. کوئی کا شاید واقعہ ہے، وہ 35 یا 45 ایئرس بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو تب ایک اسٹوڈنٹ نے کہا تھا تو ان کی کوئی کسی ڈبیٹ کا بھی مقدمہ بناتے ہیں نا وہ، تو ان کا اسٹوڈنٹ ان کو کہتا ہے عاشقان خدا میں واقعہ ہے پورا. کس میں وہ مقدمہ بناتے ہیں، عاشقان خدا کتاب ہے نا. اچھا. اور علی مظہر بھی اپنی اسپیچ میں بتا رہے تھے کہ وہ مقدمہ بناتے ہیں پورا ایک کسی کا، کسی لیکچر کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو بیس بنیاد بنا کے درس کو پڑھانا شروع کرتے. تو وہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں مجھے یہاں پہ تھوڑا لگ رہا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. تو اس کے بعد اپنا سارا کام کرتے ہیں، ہوتا رہتا ہے. کافی سالوں بعد ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک تھا. تو وہ اپنے مقام اور مرتبے اور اس سب چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اسٹوڈنٹ کو بلاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ ہاں یہ کریکشن تھی، اور پھر وہ کرتے ہیں کریکشن. ہاں، اس طرح کے تو بے مثال واقعات ہیں علماء میں. اور یہ جو میں سنائی تھی اس کا تھوڑا ڈفرینٹ یہ تھا، مجھے اس لیے میں نے کہا تھوڑا مجھے رفلی وہ یاد آ رہا ہے کہ یہ دو علماء کے درمیان تھا. لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ میں غلط ہوں اور وہ استاد تو نہیں ہے، جو میرا بھی دوست تھا وہ ٹھیک ہے، تو وہ واپس آ کر کہا کہ آپ کی بات ٹھیک تھی، مجھے اب پتہ چلا، یعنی مجھے سند مل گئی، ریفرنس مل گیا، واٹ ایور. تو آپ نے کیوں میری اصلاح نہیں کی سب کے سامنے؟ آپ کو تو پتہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑا شاید ڈفرینٹ ٹاپک ہے، لیکن یہ ہے کہ کہا کہ وہ وہاں شاید پبلک میں تھے جو بھی تھا، تو کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ میری نیت یہ نہیں تھی نا کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کرواؤں. مجھے پتہ تھا کہ تم پڑھ لو گے، دیکھ لو گے جو بھی، میں سب کے سامنے، انہیں سب کے سامنے یہ ہوا کہ یہ کم درجے کا ہے، وہ زیادہ، نتیجہ یہ نکلا تھا. اور اس دوست کو پتہ تھا، عالم کو، کہ یہ سامنے والا جس کی سب تعریفیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں. لیکن اپنے انا کو بالکل ختم کرنا. دیکھیں نیت وہ ہو، یہ نہ ہو کہ میں نے جو ہے اس سامنے والے کو حق پر ہوتے ہوئے بھی غلط ہی ثابت کرنا ہے، یہ نیت نہ ہو. ٹھیک ہے، ابھی وہ اس مرحلے پر پہنچا ہے، اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا، کیونکہ وہ ایک علمی بحث تھی، اس سے کوئی پریکٹیکل، کوئی شریعہ، کوئی ایسا کچھ نہیں تھا. تو انہوں نے اس کو ٹائم دیا کہ ٹھیک ہے، اس کو جانے دیں، پڑھنے دیں، دیکھنے دیں، کوئی بات نہیں ہے اس سے، کیونکہ کسی کو کوئی ضرر تو نہیں پہنچ رہی ہماری علمی کوئی بھی ایسا ایریا جس کو گرو ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں بہت بہت زیادہ معنی دیتی ہیں کہ میں اگلے انشاءاللہ اگر زندگی رہی اگلے منڈے کے لیے چاہ رہی ہوں کہ
ہم سورہ والعصر پہ اس طرح سے کام کریں کہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ عصر رسول میں، سورہ عصر جو ہے، عصر یعنی ٹائم، یا میرا عصر نبوی میں گریٹنگ سورہ عصر سے ہوتی تھی، السلام علیکم وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، پھر میں کہوں گی ان الانسان لفی خسر، آپ جواب دیں گی الا الذین، تو اس طرح پڑھتے تھے. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ اور اس کے ذریعے وی ایز انشاءاللہ اگر ہم ٹیچرز ہیں اچھے یا مناسب سے، تو ہم ٹیچرز کے لیے اس میں کتنا مزے کا اتنا خوبصورت ہاں ایک کنٹرول مل جاتا ہے، اور ایک تربیت کرنے والا سورہ ہے. تو اتنا پیارا ہے، عصر، خسر، صبر، ٹھیک ہے، یہ ہے. تو جو عصر یعنی جو ہم ٹائم گزار رہے ہیں، ایک معنی یہی ہو گیا ہماری زندگی. اچھا، ہماری زندگی میں دو ہی چیزیں، یا ہم خسر میں ہیں یا ہم صبر میں ہیں، کیونکہ ان تمام صفات معلم تک پہنچنے کے لیے پکا ہمیں صبر چاہیے، کیونکہ نفس کو چلنے کے لیے کہ لین رہیں، نہیں رہنا دل نہیں چاہتا، یا کرٹیسزم کو قبول کریں، وہ بھی وہاں پہ بھی صبر ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور احترام کرے یا سو وٹ ایور. سو اٹس مور دین امیزنگ. انسان اکیلا بیٹھے اس سورے کے ساتھ تو اس خسران کا احساس ہوتا ہے، کتنا بڑا خسران ہے اگر میں نے اپنی سوچ، اپنی نیت، اپنی زبان کو لگام نہ دیا، یعنی صبر اور ان صفات کے ساتھ زندگی نہ گزاری، تو خسر ہے، خسر ہے، خسر ہے، خسر ہے. خسر کہا ہے، ضرر نہیں کہا. خسر کو بھی ذرا ڈگ کریں، why this word has been chosen and why this ayah used to be recited as a beautiful reminder or a greeting. تو یہ ہم سب کے لیے بہت اچھا ہے، اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا آج کل کی دنیا میں بھی لانا چاہیں اپنی زندگیوں میں بھی، تو انشاءاللہ ہم لا سکتے ہیں انشاءاللہ. جی میں بس ایڈ کرنا چاہوں گی کہ خدا جس نے اپنے بارے میں خود ارشاد فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور پھر وہ قسم بھی کھا رہا ہے انا، اور دین پھر لام بھی تاکید کا، اس کے بعد بات کا آغاز ہو رہا ہے کہ انسان خسران، مطلب نقصان نہیں ہے، یہ واقعی خسران ہے. جو یہ ٹاپک اسٹوڈنٹس اور اس طرح کا جو تھا، اس میں ہم نے ایک ورک شاپ اٹینڈ کی تھی کافی سارے فرائیڈے نائٹ کو. اس میں ایک ان کا ٹرم تھا کنیکشن اوور کریکشن. اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو کرٹیسزم اور ہمیں تجاہل کرنا اور سم ٹائمز اوور لک کرنا، اور ان کے ساتھ یہ جو آپ نے کہا نا انڈیویجول اٹینشن بھی سم ٹائمز، ان کے ساتھ خصوصی کنیکشن بلڈ کرنا. تو یہ والے ٹرم مجھے کافی اچھی لگی، کنیکشن اوور کریکشن. ہاں ریئلی ہاں، تربیت میں بھی، تربیت اولاد میں بھی سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے پہلے کنیکٹ تو ہو جائے، کیونکہ وہی ہاں پھر کریکشن ہوتا ہے. دس از ریئلی کامن. یا ایوری سیکنڈ پرسن از الحمد للہ یوزنگ دس ٹرمز، اور بہت بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی عمل کرنا مشکل ہے، کیونکہ وہ بات دل و دماغ پر. بابا جان ایک بات ہمیشہ کہتے تھے کہ ایک مثال دیتے تھے وہی گدھے کی، کہ گدھے کو ڈانٹا جاتا ہے، لاؤڈلی بتایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے تو پھر وہ چلتا ہے. صحیح، انسان کو تھوڑی، ہم لوگ دیکھیں انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے. انسان گدھا تھوڑی ہے کہ آپ اس کو چیخو گے، بولو گے تو وہ سمجھ میں زیادہ آئے گا اس کو. صحیح ہے، نو، یا مارو گے یا سو وہ انسان ہے. آپ نے اس کے کوئی کنیکٹ ہونا ہے، دل میں اترنا ہے، دماغ میں جانا ہے. اصل ہم دل و دماغ کو بالکل بھول کے حیوانیت کے درجے پر پہنچنے کی وجہ سے ہمارا رویہ تربیت جو ہے، طریقہ تربیت جو ہے، وہ ادھر ادھر سلپ ہو جاتے ہیں ہم لوگ. سو انسان کا مطلب ہی یہی ہے. اور وہ اکثر کہتے تھے کہ جب آپ کسی کو بری طرح لاؤڈ بولتے ہو تو قتل ہے، قتل نفسانی ہے. مجھے یاد ہے ہم بچپن سے ورڈ استعمال کرتے تھے کہ آپ مرڈر کر رہے ہو.
اس انسان کو, اس بچے کو, کہ آپ تھوڑا سا جیسے لاؤڈلی یا خدا نخواستہ تھوڑا سا کمپیریزن کر رہے ہو, اور جو بھی ہوتا ہے, یہ کنیکٹ نہیں ہو کر ایک چیز لاگو کر رہے ہو, اس کا دل نہیں جیتا, اس کے دماغ میں بھی بات نہیں گئی, اور آپ کچھ کہتے جا رہے ہو, بار بار کہہ رہے ہو, تو وہ قتل ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ آپ اندر سے پورا قتل نفسانی اور قتل, ہم کہتے ہیں استعداد, ان صلاحیتوں کو سب کو آپ مرڈر کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہی تو ہے انبیاء علیہم السلام کا درس, کہ وہ سمجھتے ہیں. دیکھیں ابھی بھی ویسٹ انسان کو انسان نہیں سمجھتا. ابھی آپ دیکھیں, اگر آپ ایک ٹاپک بہت پیارا ہے اخلاق کا. اچھا, یہ جو اخلاقیات جو ہم استعمال کر رہے ہیں نا, زیادہ تر یونانی اخلاق ہے, سب اکثر غلط ہے. حتیٰ جو ہم لوگ دینی بھی جو اخلاق کی باتیں کرتے ہیں وہ اتنے اچھا نہیں ہے, وہ مکس ہے تھوڑا سا. جو ایکچوئل اسلامک اخلاق ہے, رویہ اور جو بھی ہمارے طور جس طرح سے ہمیں برتاؤ کرنا چاہیے, وہ کیونکہ جو خالق بشر ہے اور خالق انسان نے جس کو معلم بنایا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ انسان کیسا ہے, اور وہ بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. کیونکہ یہ جو دنیا والے بتا رہے ہیں نا اخلاقیات, وہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے. یہی تو سب سے بڑی بات ہے, وہ ہماری نہ نفسیات کو سمجھتے. اسی لیے دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں وہ ڈائمنڈ دے کر سلور لے رہے ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے ڈائمنڈ دیا اور ہم نے سلور لے لیا. بچے دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں چیزیں لیتے ہیں, پیسہ, گھر بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, ویکیشن پہ جا رہے ہیں, اور بچے ڈے کیئر میں ہیں صبح سے لے کر رات تک. اچھے بچے ہمارے پاکستان سے گئے ہوئے بہترین خاندان کے بہترین لوگ بھی میں نے دیکھا یہی کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ کیسے کر رہے ہیں آپ, کیسے ذہن مانتا ہے آپ کا؟ کہا نہیں یہ ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا کیسے ٹھیک ہے؟ وہاں پہ دیکھیں ذہنیت ایسی ہے, کیونکہ انسان کا معنی ہی کچھ اور بتایا گیا ہے, زندگی کسی اور چیز کو بتائی گئی ہے. تو وہ بشر کو نہ سمجھ کر خالق کے علاوہ کسی اور سے اگر انسان کا معنی آپ لیں گے, تو پھر یہی ساری غلطیاں جو ہم سب کرتے آ رہے ہیں کرتے چلے جائیں گے. ہم بھی بہت کچھ کر رہے ہیں. وہ غزالہ گوکل کہہ رہی تھی, غزالہ کہ وہ آج کل ایک کورس کر رہی ہے, یہ جو ہمیں کالونیز جو ہم بن گئے ہیں, برٹش, فرینچ, تو کالونیزم کے بارے میں. تو وہ کہتے ہیں اگر ہم پر ان سب نے رول نہ کیا ہوتا تو ابھی ہم سب کے سب عربی بول رہے ہوتے. ہم سب کو حافظ اور اقبال ہیں, سب کے اشعار جو زیادہ تر قرآنی تفسیر ہے, ہم سب ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا اس گئی گزرے کلچر اور گندے زبان اور اتنا. تو ہم کہاں, ہم کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں. ابھی جو ہم سوچ رہے ہیں ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں. بالکل ہمیں ایک الگ ورژن بنا دیا گیا ہے انسانوں کا. سو وی آر ناٹ دیٹ مچ انسان اینی مور, جو انسان اللہ نے بنایا ہے, اور ہمیں خود بھی نہیں پتہ. یعنی سب سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ آن کھس کے نہ دونت و نہ دونت کے نہ دونت در جہل مرکب ابد و دہر بے مونت. یعنی جس کو پتہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں پتہ کہ نہیں پتہ, تو وہ تو بہت ہی عجیب ہے. تو کہ یہ کالونیزم نے ایسا کیا ہے کہ پتہ بھی نہیں ہے کہ نہیں پتہ, اور وہ اسی طرح ہم لوگ جو ہے غلاموں کی طرح انفارچونیٹلی اس زد میں آ گئے ہیں, جی رہے. سو یقیناً انبیاء علیہ السلام کے در پر, قرآن و اہل بیت کے در پر جا کر ہی ہمیں انشاءاللہ نجات مل سکتی ہے, اور اسی لیے دن بدن ہمیں اور قریب جانا ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ, جزاکم اللہ.